अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और नया साल भी शुरू हो चुका है। तो सर, इस बदलते वक्त में जहाँ बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई समाजी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी, तो वहाँ एक चीज़ मैंने देखी है कि ऐसा लगता है, मैं अपना एक नुक्ता नज़र छोटा सा बयान करूँगी कि ऐसा लगता है कि जैसे अच्छाइयाँ जो थीं, जो पुराने वक्त में जिन जिन कामों को अच्छा समझा जाता था, आज ऐसा लगता है जैसे बुरा समझा जाता है, और जिन कामों को उस वक्त में बुरा समझा जाता था, यूँ महसूस होता है कि जैसे आज के वक्त में उसको अच्छा समझा जाता है। तो अब जैसे कि बड़ों का अदब करना या बड़ों के सामने बातचीत करना पहले वक्त में ज़रा मायूब समझा जाता था, लेकिन आजकल अगर हम पूरे एतमाद से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। इसी तरह उस्ताद का एहतराम भी बहुत फ़र्क आया है देखने में। फिर इस तरह कुछ समाजी रवैये भी हमारे तब्दील हुए, जैसे डिवोर्स का मामला है। पहले ज़माने में जब तलाक का मामला होता था, सफ़े मातम बिछ जाती थी। बिल्कुल, और आजकल इतना वो नहीं समझा जाता ना। तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, अच्छाइयाँ बुराइयों में और फिर बुराइयाँ अच्छाइयों में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो मेरा एक छोटा सा नुक्ता नज़र है, क्या ये दुरुस्त है? और फिर आपसे जानना चाहूँगी फिर कि आजकल का जो दौर है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों का मयार क्या है? क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि जो अच्छाई होती है वो अच्छाई होती है, और जो बुराई होती है वो हमेशा के लिए बुराई होती है। बिल्कुल। जहाँ तक आपकी उलझन है तो वो भी अपनी जगह है, दुरुस्त है। वो जो एक मशहूर इकबाल की नज़्म है जो गाई भी गई है, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। अच्छा, उसमें एक शेर ये भी आता है कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यानी इकबाल ये समझ रहे हैं कि अब सिर्फ बड़ों को उस्ताद नहीं बनना, बल्कि छोटे भी बड़ों के उस्ताद बन सकते हैं। यानी जो मुआशरे में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां थी, इकबाल उनको देख रहे थे। बात यह है कि एक लफ्ज़ है अखलाक या अखलाकियात। अच्छा, अंग्रेजी में दो लफ्ज़ हैं, एक होता है एथिक्स और एक है मोरालिटी। हमारे यहाँ शायद मोरालिटी में और एथिक्स में फ़र्क नहीं किया जाता। मॉरल वैल्यूज़ वो होती हैं जो किसी भी समाज में तय कर ली जाती हैं। कुछ अच्छाइयाँ बतौर अच्छाइयाँ तय कर ली जाती हैं और कुछ बुराइयाँ बतौर बुराइयाँ तय कर ली जाती हैं। यानी कुछ कदरें, मुझे भी थोड़े से लफ्ज़ मिल नहीं रहे, यानी चूँकि आपने सवाल ऐसा किया तो कुछ कदरों के बारे में ये तय कर लिया जाती अच्छी हैं और कुछ के बारे में तय कर लीजिए ये बुरी हैं। और उसके बाद जो कुछ तय किया जाता है वो मुआशरे के अफराद पे नाफिज कर दिया जाता है, इम्पोज कर दिया जाता है या मुसल्लत कर दिया जाता है। और फिर वक्त के साथ साथ जो अफराद मुआशरा होते हैं वो उन्हीं की पैरवी करते हैं। जो उससे गुरेज करता है तो वो बुरा समझा जाता है, जो उसकी पैरवी करता है वो अच्छा समझा जाता है। लेकिन ये तय होता है कि वो कदरें जो होती हैं वो मुआशरे को दी जाती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो फितरी हों। इसकी निस्बत जो एथिक्स होती हैं वो दायमी अखलाकियात होती हैं। जैसे आप देखिए कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, वादा वफा करना है, ठीक है, तो चोरी नहीं करनी है, किसी को बेगुनाह कत्ल नहीं करना है। तो यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एथिक्स में आती हैं और वो दायमी होती हैं। लेकिन जो अखलाकियात होती हैं या अखलाकी कदरें होती हैं वो मुतय्यन नहीं होती हैं, उनमें तब्दीलियां आती रहती हैं। और ये तब्दीलियां कब आती हैं? उस वक्त आती हैं जब पूरे समाज का जो ढांचा है वो बदलने लगता है। आप देखिए कि इंसान किसी वक्त गारों में रहता था तो वो हर तरह के जानवर को शिकार करके खा लेता था। तो उसके बाद आप देखिए कि जब इंसान ज़री दौर में दाखिल हुआ तो कुछ कदरें ऐसी आई, जैसे मसलन ये धरती हमारी माँ है, ठीक है, तो एक कदर जो है वो सामने आई।
تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شکار کے دور میں تو ہر طرح کے جانور کو مار لینا جو تھا وہ جائز تھا، لیکن جب زرعی دور آتا ہے تو کچھ جانور حرام ہو جاتے ہیں اور کچھ جانور حلال ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ جانور کے جو آپ کی سواری کے کام آ رہے ہیں اور آپ ان پر برداری کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مال گاڑیاں بناتے ہیں جیسے گدھا گاڑی ہے، ٹھیک ہے، یا گھوڑا گاڑی ہے، تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر ہم پر حرام، یعنی انسانوں پر حرام قرار دے دی گئی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم جمہوری دور میں داخل ہوتے ہیں تو زرعی دور کی اخلاقیات اور تھی. یعنی آپ دیکھیے کہ زرعی دور کی اخلاقیات، جیسے آپ خود کہہ رہی تھی کہ بڑوں کے آگے بولنا جو ہے وہ ایک معیوب سمجھا جاتا تھا، اب لوگ بولتے ہیں. اچھا، اب بڑے ایک تو وہ ہیں جو آپ کے خاندان میں بڑے ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے چچا ہیں، لیکن سماج میں پھر بڑے کون ہیں؟ سماج میں زرعی دور میں جو ہے وہ بادشاہ ہوتے تھے، وہ وزراء ہوتے تھے، یا جو بھی حکومتی لوگ ہیں، تو ان کے آگے جو بولنا ہے وہ زرعی اخلاقیات کے مطابق ایک بہت ہی معیوب تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہی ہم جمہوری دور میں داخل ہوتے ہیں، ہم جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر وہ قدریں جو ہے وہ معیوب ہو گئیں، وہ قدریں جو ہے وہ لوگوں نے چھوڑ دی اور نئی قدروں کی جانب، جمہوری قدروں کی جانب، ٹیکنالوجی کی قدروں کی جانب ہم آ گئے. اچھا، اب جو سوال آپ کا ہے یا جو آپ کی الجھن ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ابھی تک زرعی دور کو ہم نے پوری طرح چھوڑا نہیں ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم پوری طرح داخل نہیں ہوئے. اچھا، چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھیتی باڑی چھوڑ دی ہے یا ہم نے فصلیں اگانا چھوڑ دی ہیں، ظاہر یہ تو انسان کی ضرورت ہے نا، لیکن اب انسان کا جو اس طرح انحصار ہے وہ اور بہت ساری چیزوں پر ہو گیا. تو وہ جو زرعی دور کی اخلاقیات ہمیں دی گئی تھی، تو وہ ظاہر ہے کہ اب جو ہماری نئی نسلیں آ رہی ہیں وہ زرعی دور کی جو تشکیل کردہ اخلاقیات تھی تو ان کو چھوڑ رہی ہیں اور جو نئی اخلاقیات ہیں ان کو اپنا رہی ہیں. اب وہ جو ایک دو نسلوں کے درمیان ایک کشمکش ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے سماج میں موجود ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ بڑوں کے آگے چیخیں چلائیں، وہ تو میں کہوں گا کہ آپ تو پھر بڑوں کے آگے چیخیں چلائیں نہیں تو آپ چھوٹوں کے آگے پہ چیخیں چلائیں نہیں نا. یعنی یہ بھی تو ایک تربیت کا پہلو ہے نا کہ آپ بڑوں کے آگے تو کہیں کہ آپ چپ رہیں، لیکن آپ چھوٹوں پہ آپ اسی طرح چیخیں چلائیں. وہ جو ہمارے یہاں ایک معیار ہے کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت، تو بات یہ ہوتی ہے کہ لیکن جو زرعی دور کی اخلاقیات تھی اس پہ تو بس بڑوں کا ادب تھا اور جو چھوٹے طبقات تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جائیں بھاڑ میں، ان کو تو کیا کہتے ہیں مزدوروں اور غلاموں کے جو بھی ان کا استعمال تھا وہ کیا جاتا تھا. آپ بڑا سا آپ نے بحری بیڑا بنا لیا، آپ اوپر عیاشی سے بیٹھے ہوئے، نیچے غلام جو ہے وہ چپو چلا رہے ہیں، تو وہ تو جیسے انسان ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ سماج بدل رہا ہے اور ظاہر جب سماج تبدیل ہوتا ہے تو جیسے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو ان میں توڑ پھوڑ آتی ہے. ان میں کوئی توڑ پھوڑ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی توڑ پھوڑ بری لگ رہی ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ نے ایک مثال دی ہے کہ پہلے طلاق ہوتی تھی تو گھروں میں صف ماتم بچ جاتی تھی، اب ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس پہ بعض لڑکیاں تو خوش بھی ہوتی ہیں. یورپ میں تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری جان چھوٹی. تو بات یہ ہے کہ چونکہ سماج کی قدریں بدل رہی ہے تو اس وجہ سے ہمیں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اچھائیاں برائیوں میں بدلی جا رہی ہیں اور برائیاں اچھائیوں میں بدلی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اچھائی برائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قدروں کا مسئلہ ہے. اچھائی ہمیشہ اچھائی ہوتی ہے، برائی ہمیشہ برائی ہوتی ہے، لیکن جن اچھائیوں کو ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ اچھائیاں ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ان میں جب تبدیلی آئے گی تو پھر وہ اچھائی برائی بن جائے گی. اور جن برائیوں کو ہم نے طے کر لیا، جن قدروں کو ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ برائیاں ہیں، تو نئی نسل اس کو قبول نہیں کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی. تو یہ ایک ایسا آج آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ الجھن خود میرے اندر بھی تھی اور آپ نے بالکل صحیح آبزرو کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ چیزیں کہ جنہیں ہم صدیوں سے اچھا سمجھتے تھے وہ بری ہو گئیں اور جن کو ہم صدیوں سے برا سمجھتے تھے وہ اچھی ہو گئی. تو وہ بنیادی مسئلہ ہے قدروں کی تبدیلی کا. ہم جب تک کہ زرعی
سماج کی اخلاقیات مکمل طور پر چھوڑ نہیں دیتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس سے وابستہ جمہوریت کی قدریں اپنا نہیں لیتے تو یہ کشمکش بہرحال سماج میں جو ہے وہ موجود رہے گی. بہت سے بڑی جامع نوعیت کی آپ نے گفتگو کی، اور واقعی یہ مسئلہ جو ہے وہ اچھائی یا برائی کا نہیں ہے بلکہ ہماری سماجی قدروں کا ہے. تو ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلم صاحب کے حوالے سے. صاحبال سے آپ کا تعلق ہے، بہت اچھے شاعر ہیں اور ساتھ افسانہ نگار بھی بہت اچھے ہیں. آپ کا ایک افسانوی مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے، ہم سب افسانہ ہیں کے عنوان سے. اس کے علاوہ آپ کے 2 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، پہلا خواب اور دوسرا شعری مجموعہ ہے خواب شجر. تو آپ کی 2 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے دوسرے مجموعے کا ذکر کیا تو وہ اس وقت ہمارے مطالعے کی میز پہ ہے. اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، وہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. غزلیں تو ان کی ساری ہی مجھے اچھی لگی، لیکن جو غزل پیش کر رہا ہوں یہ اس لیے اچھی لگی کہ اس کے اندر ایک جو کلاسیکی رچاؤ ہے، ایک سبھاؤ ہے، وہ موجود ہے. غیروں کے ساتھ خوب نبھاتے ہو یاریاں، غیروں کے ساتھ خوب نبھاتے ہو یاریاں، اپنوں کے واسطے ہیں فقط سنگ باریاں. محفل میں اپنے چاہنے والے سے یہ سلوک، محفل میں اپنے چاہنے والے سے یہ سلوک، ہم کو نہ مار ڈالیں یہ باتیں تمہاریاں، ہم کو نہ مار ڈالیں یہ باتیں تمہاریاں. تم ہو کسی کے گوشے پہلو میں محو خواب، تم ہو کسی کے گوشے پہلو میں محو خواب، ہم کو ہوئی نصیب یہ اختر شماریاں، ہم کو ہوئی نصیب یہ اختر شماریاں. بہت خوب. تھا جن کے زمزموں میں وہ مژدہ بہار کا، تھا جن کے زمزموں میں وہ مژدہ بہار کا، ان کے گلوئے ناز پہ چلتی ہیں آریاں، ان کے گلوئے ناز پہ چلتی ہیں آریاں. انسان کی زندگی کی وہ تجدید کر گئے، انسان کی زندگی کی وہ تجدید کر گئے، جانے جنہوں نے اپنی 72 ہے واریاں، جانے جنہوں نے اپنی 72 ہے واریاں. خوں پاشیاں جو کرتا ہے صحرا میں تو صحاب، خوں پاشیاں جو کرتا ہے صحرا میں تو صحاب، بن جائیں گے یہ گیت کبھی آہو زاریاں. واہ کیا کہنے. غیروں کے ساتھ خوب نبھاتے ہو یاریاں، اپنوں کے واسطے ہیں فقط سنگ باریاں. بہت خوبصورت، بڑی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج بہت دلچسپ کتاب ہے. ہند و پاک میں فکر و فلسفہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے علی عباس جلال پوری، اور جو یہاں خرد افروزی اور روشن خیالی کی ایک روایت ہے تو اس میں 2 بڑے نام ہیں، سبط حسن اور علی عباس جلال پوری. لیکن یہ کتاب اس لحاظ سے دلچسپی کی حامل ہے کہ اس میں علی عباس جلال پوری کے 10 افسانے جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. اب دیکھیے، جو بندہ فکر و فلسفہ سے جڑا ہوتا ہے تو تخلیقی دنیا میں اس کے کیسے مظاہر سامنے آتے ہیں وہ یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے. ان کا ایک ناولٹ پریت کا پنچھی پنکھ پسارے، ایک تو یہ نام میں جو صوتی تکرار ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، تو یہ پہلے منظر عام پہ آیا تھا. اب یہ ان کے 10 افسانے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور سامنے لانے والی ہیں ڈاکٹر سمیرہ اعجاز. ڈاکٹر سمیرہ اعجاز یونیورسٹی آف سرگودا میں اردو کی استاد ہیں اور بہت ہی متنوع کام ان کے سامنے آتے رہتے ہیں. بنیادی کام تو ان کا منیر نیازی پہ ہے. تو یہ 10 افسانے میں سمجھتا ہوں کہ خود میرے لیے ایک بہت ہی ایسا انکشاف ہے کہ ایک شخص جو فکر و فلسفہ کا آدمی ہے وہ کہانیاں کیسے لکھتا ہے. اچھا، جو کہانیاں یہاں میرے سامنے ہیں اور یہ جن رسالوں میں شائع ہوئی، یہ وہ رسالے ہیں کہ جنہوں نے ایک زمانے میں جو رومانوی ادب ہے اس کو بڑا پروموٹ کیا تھا. نرنگ خیال ہے، ہمایوں ہے، مخزن ہے. تو
ان رسالوں میں یہ کہانیاں شائع ہوئی تھی. ایک تو ان رسالوں سے یہ کہانیوں کو تلاش کرنا بھی ایک اچھے محقق کی خوبی ہے. تو جب یہ کہانیاں میں نے دیکھی ہیں تو ایک تو جو عنصر میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ایک اردو افسانے میں ایک رومانیت کی بھی ایک لہر موجود تھی، لیکن چونکہ ان کا تعلق فکر و فلسفہ کی دنیا سے بھی ہے. اچھا، جو لوگ فکر و فلسفہ کی دنیا سے ہوتے ہیں تو ان کا تعلق یقیناً جو تاریخ کے حقائق ہوتے ہیں، تاریخی واقعات ہوتے ہیں یا جو تاریخی کردار ہوتے ہیں ان کی طرف بھی ہوتی ہے. تو ان افسانوں میں اگر آپ کو کوئی چیز پرکشش لگتی ہے تو تاریخ، فکر، رومان اور سماج، ان کا ایک خوبصورت امتزاج جو ہے وہ مجھے ان کہانیوں میں نظر آیا ہے اور ان کہانیوں کے کرداروں میں بھی نظر آیا ہے. میں چاہوں گا کہ میں ان کی کہانیوں کے جو عنوان ہیں وہ یہاں پڑھ کے سناؤں. گلنار، شرابی، پنچھی کی پریت، گلاب کا پھول، تختہ ویراں، سوتیلی بیٹی، بے روزگار، من پاپی، رقص حباب، ایک تکون کے دو زاویے. تو یہ 10 افسانے ہیں علی عباس جلال پوری کے. میرے لیے یہ سچی بات ہے کہ یہ بہت ہی اس لحاظ سے عمدہ کتاب ہے کہ مجھے کہانی کے اندر وہ علی عباس جلال پوری نظر آیا ہے کہ جو اپنی فکر کو ایک فلسفیانہ پیرائے میں تو بیان کرتا تھا، لیکن وہ کہانی میں کیسے اس کو لاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہانیاں کوئی فلسفے سے بوجھل ہیں. کہانی کا اپنا ایک روپ ہوتا ہے. تو یہ کہانیاں اپنے طور سے بہت ہی ہلکی پھلکی کہانیاں ہیں جن میں فکر کا عنصر بھی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ سماج بھی ہے، رومان بھی ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر سمیرہ اعجاز کو کہ وہ اتنے خوبصورت افسانے جو ہے وہ منظر عام پہ لائی ہے، اور علی عباس جلال پوری کا وہ روپ جو ان کے قارئین سے چھپا ہوا تھا، کیونکہ علی عباس جلال پوری فکر و فلسفہ کی دنیا میں اور دانش کی دنیا میں، فلسفے کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. تو یہ علی عباس جلال پوری کی کہانیاں ہیں. اگر آپ ایک فکری آدمی کی کہانیوں کا رس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور دیکھیے. علی عباس جلال پوری کے افسانے مرتبہ ہیں ڈاکٹر سمیرہ اعجاز. بہت خوبصورت، نہایت ہی اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.